अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जैसा कि दुनिया भर में मदर टंग यानी मादरी ज़बान का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने के हवाले से जो यूनेस्को के हवाले से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, यूरोप भर में भी इसी तरह से इसी ज़ोर शोर से और इख्तिमाम के साथ मादरी ज़बानों की गुफ्तगू की जा रही है। तो जब हम यहाँ पे यूरोप में बैठे हैं तो उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि EU में यूरोपियन जो हमारी दुनिया है उनको आप सारी इकट्ठे करके ममालिक को अगर वो इकट्ठा करके अगर बात करते हैं, यूरोपियन कौंसिल जो है हमारी, उसमें भी मादरी ज़बानों को इतनी अहमियत दी जाती है कि EU में जब किसी भी ज़बान पे काम होता है तो तीन मेजर ज़बानें ऐसी हैं, तीन मरकज़ी ज़बानें ऐसी हैं जैसे अंग्रेज़ी, जर्मन और फ़्रांसीसी। इन तीन ज़बानों को हर सूरत में प्रमोट किया जाता है, इसको फ़रोग़ दिया जाता है, इसके हवाले से गुफ्तगू होती है यूरोपियन पार्लियामेंट में भी और बाकी हर जगह पर भी, क्योंकि ये तीन बुनियादी और मरकज़ी ज़बानें हैं। लेकिन इसके साथ साथ EU में भी और UNO में भी जो मादरी ज़बानें हैं उनकी अहमियत को तस्लीम किया गया है। और हम में से जो लोग आज मादरी ज़बान के हवाले से बहुत शिद्दत से बात कर रहे हैं वो जानते हैं कि 21 फरवरी 1952 में जब बांग्लादेश में शोहदा का दिन मनाया जाता है, क्योंकि मादरी ज़बान का हक मांगने पर हमेशा खून की जो नदियां हैं उनमें से गुजरना पड़ता है। तो ये दुनिया में सिर्फ वाहिद बांग्लादेश ही ऐसा नहीं था जिसने अपनी मादरी ज़बान के लिए कुर्बानियाँ दी, बल्कि आप ये देखिए हम इस वक्त डेनमार्क में अगर बैठे हैं तो जो डेनिश सिस्टम है ज़बान व अदब के लिहाज से ये भी हमेशा जर्मन और फ्रांसीसी तसल्लुत में रहा। शुरू के जो 15वीं-16वीं सदी में जितने हमारे डेनिश राइटर्स थे, मुसन्नफ़ीन थे या शुअरा कराम थे, वो हमेशा लातीनी ज़बान इस्तेमाल करते थे, यूनानी ज़बान इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जर्मन और फ्रांसीसी ज़बान तो तकरीबन तमाम यूरोप भर में अपना धाक बिठा चुकी थी, इल्म व अदब की ज़बान थी। लातीनी ज़बान ने बहुत मुतासिर किया, लेकिन जब 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी में ज़बान अदब का और अपना जो नेशनलिज़म है, नेशनलिज़म के साथ जब ज़बान आई है तो यहाँ पर यूरोप में भी इतने मसाइल पैदा हुए जिसको आज हम साउथ एशिया में देख रहे हैं। ये कोई एक नई दास्तान नहीं है, ये जब से इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद हुई, इंसानी मुआशरा जब तश्कील पाया, फतूहात हुई, शिकस्त हुई, झगड़े और लड़ाइयाँ हुई, वहाँ से ज़बान के ज़रिए किसी भी कौम को से उसकी शनाख्त छीनी जाती थी। मैं आपको 1940 से लेकर 1945 तक के अगर डेनमार्क और जो जर्मनी के आपस के तनाज़े थे, अचानक डेनमार्क पे धावा बोल दिया जर्मनी ने और 5 बरस तक डेनिश कौम को उनके मुल्क में ही यरगमाल बनाए रखा। और जो जर्मनी के हेल्सविक के इलाके हैं उस तरफ किसी को डेनिश ज़बान बोलने की इजाज़त नहीं थी। तो उस वक्त जो कोई भी डेनिश ज़बान बोलना चाहता, उसको इस्तेमाल करना चाहता, उनके साथ वही हालात होते जैसे कुर्द और तुर्की अक़वाम में हो रहे हैं कि ज़बान के ज़रिए शनाख्त छीनी जा रही है। इसी तरह से ये जितने नए ममालिक हैं, अगर हम यूगोस्लाविया और हर्ज़ेगोविना की तरफ और सर्बियन और क्रोशियन लैंग्वेजेस की तरफ चलें, और अगर हम रूस को देखें तो ये भी जब यहाँ पे नस्ली इख्तिलाफ़ात होते हैं या मिली और कौमी इख्तिलाफ़ात होते हैं तो सबसे पहले ज़बानों को आपस में झगड़ा बनाया जाता था। ज़बान के जो लिसानी तफ़र्रुक़ात हैं, जो लिसानी तनाज़ात हैं, उसके ऊपर बात की जाती थी। तो ये दुनिया भर में ऐसे ही है, कोरिया, सिंगापुर, जापान। अगर हम लिसानी एतबार से इन सारे ममालिक की तारीख़ देखें तो हमें समझ आती है कि मादरी ज़बान को दबाने का मकसद हमेशा यह होता है कि आप किसी भी कौम से उसकी शनाख्त छीन लीजिए। वो ज़बान जिसमें वो माँ के पेट के अंदर पैदा होने से पहले भी, जिसमें वो अपनी माँ की गुनगुनाहट को सुन सकता है, जिसमें वो अपनी माँ को पैदाइश से पहले शनाख्त कर सकता है, उसके बाद माँ की लोरी है, उसका गीत है। वो कहते हैं ना कि गीत, गाना और गाली हमेशा मादरी ज़बान में दी जाती है। तो जब आप किसी से मादरी ज़बान का इस्तेहकाक छीनते हैं तो आप उससे ना सिर्फ उसका बचपन छीन रहे होते हैं, बल्कि उसकी जो इब्तदाई शख्सियत है उसकी सारी की सारी शनाख्त छीनने के दरपे होते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस मौजू पे गुफ्तगू और बात करते रहेंगे। ये तमहीदी प्रोग्राम में इसलिए करने का हमने आगाज़ शुरू किया है यहाँ पर कि ये बात तय हो जाए कि जो यूरोप है लिसानी एतबार से इनके जितने मर्जी आपस में झगड़े रहे हों, इस वक्त स्कैंडिनेविया को अगर हम सिर्फ ले लें तो डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और
نوے میں بچوں کو ایک زبان نہیں 3 زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں، اور ڈنمارک میں بھی آپ کی ابتدا سے ہی چوتھی 5ویں زبان سے ایک زبان جو سیکھی جاتی ہے، 8ویں میں ایک نئی زبان سیکھی جاتی ہے، اور جب آپ کالج نکلتے ہیں، ہائی اسکول جسے آپ کہتے ہیں، 9 جماعتوں کے بعد یا 10 جماعتوں کے بعد جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک نئی زبان پڑھنا پڑتی ہے، یعنی ملٹی لنگولزم آپ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی کوئی یہ ہر ایک اور بحث ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو کثیر اللسانیت ہے، کثیر النسلی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو چھوٹی سی دنیا ہوتی جا رہی ہے، جو 21ویں صدی ہے، جس میں کمپیوٹرز جو ہیں وہ مادری زبان سکھانے میں اور دوسری زبانوں کا فوری ترجمہ کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جسٹ ایک کلک کا کھیل ہے، یو جسٹ کلک کا بٹن، تو آپ کو جو فوری طور پر ترجمہ ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو مادری زبان کے لیے اگر ہم صرف ڈنمارک کی بات کریں تو یہ 1975-76 کے زمانے سے ڈینش قوم نے ڈنمارک میں آباد جتنی بھی نسلیں ہیں، کثیر النسلی، کثیر الثقافتی، اس معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو اپنی زبان پڑھانے کا پورا حق حاصل تھا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، چینلز، ان ساری تمام تر سہولیات اور آسائشیں دی گئی تھیں کہ آپ اپنی مادری زبان کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں، آپ کا سلسلے اور رابطے اس سے پیوست رہیں۔ اس وقت جو میں یہاں پہ ٹی وی لنک پہ بیٹھی ہوں تو یہ 40 برس اس کی ایک پرانی تاریخ ہے۔ باقاعدہ یہ کوپن ہیگن کا جو ٹی وی ہے، اس کے کھنیل کھوپن یعنی کوپن ہیگن چینل پر یہ ہفتے میں 3 دن آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو نئی نئی سیاسی حکومتیں بدلتی رہیں، آسائشوں میں اور سہولتوں میں کمی ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا پہلا ٹی وی چینل ہے جس کو ہم نے ویب پہ کر دیا، آج سے تقریباً 8-10 برس پہلے۔ تو میرے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یورپ میں اور بالخصوص ڈنمارک میں مادری زبان کی تعلیم پر کبھی پابندی نہیں رہی۔ اس میں ہمیشہ جس کمیون میں آپ رہتے تھے، جس جگہ آپ پڑھاتے تھے، وہاں پر انہی سکولوں میں بچوں کو انگریزی، ڈینش، میتھ اور باقی چیزیں پڑھنے کے بعد انہی سکولوں میں، انہی کلاسوں میں اردو کے اساتذہ یا عربی کے، ترکی کے، فارسی کے، ان اساتذہ کو اجازت تھی کہ وہ اسکول کی تمام تر سہولیات استعمال کر سکتے تھے، لیکن ان کی ایک واحد جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایک مطالبہ تھا اور تقاضا تھا، وہ یہ تھا کہ جتنے اپنی مادری زبان پڑھائیں ان کے پاس مادری زبان کی ٹیچنگ ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کے وہ باقاعدہ تعلق ہونا چاہیے، ان کا ٹیچنگ ٹیکنیکس آنی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ایک بچہ جو ہے وہ ڈنمارک کے اسکول میں ڈینش زبان کو بالکل نئی پیڈاگوجی اس کے ٹولز کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور وہ زبان کو بالکل اس انداز سے پڑھ رہا ہے جو اس کے ذہنی اور ثقافتی اور لسانی تینوں چیزوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ اردو زبان اس طرح نہیں ہو سکتی تھی، یا فارسی زبان یا ترکی زبان یا عربی زبان، ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ اساتذہ باہر سے آئیں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو پڑھائیں اور اس کے اوپر آ بابا، جا بابا یا نام اور لا یعنی ہاں یا نہیں پڑھائیں اور چلے جائیں۔ تو یہ 1996 میں ڈنمارک میں، بلکہ اس سے بھی قبل، آپ 1990 کی دہائی کر لیجئے، اس وقت ایک یہاں پہ باقاعدہ تحریک اٹھی، مادری زبان کے جو اساتذہ تھے ان سے تقاضا کیا گیا کہ آپ اپنی تعلیمی صلاحیتیں اور جو تعلیمی اہلیت ہے اس کو اس قابل کیجئے کہ یہاں پر یورپی ممالک میں بیٹھ کر آپ اردو زبان اس طرح سے پڑھائیں جس طرح ہم ڈینش زبان پڑھاتے ہیں، تمام تر وہ سہولیات اور وہی تمام تر جو آلات ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ اور یہ انہی زمانوں کی بات ہے، یہ 1996، 97 اور 98 کے بعد، کہ جب سیلیبس تیاری کرنے کی ہم نے شروع کرنے کی کوشش کی کہ اردو زبان کو ڈینش کے متوازی رکھ کر کس طرح سے کام کیا جائے۔ اور اس وقت بھی اتنے تمام حالات کے باوجود، ہم 2022 کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی کوپن ہیگن میں اردو کی جو تعلیم ہے وہ سرکاری سرپرستی کے تحت مفت دی جاتی ہے۔ سب کو ایک موقع میسر کیا جاتا ہے کہ وہ تمام بچے جو اپنے اسکول کی جو ریگولر کلاسز ہیں، جو ان کی باضابطہ جماعتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت بھی ترکی اور عربی اور صومالین اور پاکستانی اساتذہ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ سرکاری سرپرستی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی تنظیمیں ہیں یا بہت ساری ایسے گروپس ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں، جو اپنی اپنی جگہوں پر قومی زبان کو، اپنی اپنی قومی زبانوں کو فروغ دے رہے ہیں، اس وقت ڈنمارک میں جو سب سے بڑا ایک سسٹم میں دیکھتی ہوں، سب سے بڑا جو ایک نظام ہے وہ ترکیوں کا ہے۔ ترکیوں کا ایک اسکول یہاں ڈنمارک کا ایک شہر ہے وزور،
وہاں پر ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر بہت ہی بڑے سسٹم کے ساتھ ترکی زبان پڑھائی جاتی ہے. اور اگر آپ ان کے اسکول کو دیکھیں اور ان کے جو اساتذہ وہ رکھتے ہیں اور وہ بالکل ڈینش زبان کے متوازی طور پہ ترکی زبان کو اور ترکی ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں. تو اس مختصر گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آنے والے جو پروگرام ہوں گے اس میں ہم یورپین اورینٹلسٹس مستشرقین یعنی شرقی زبانوں کے جو ماہر ہیں ان کی بات کریں گے. صرف ڈینمارک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سنسکرت کی لغت لکھنی اور ایرانی زبان کے اوپر جو کام ہے آرتھر کرسٹنسن اور اس کے علاوہ عربی دان جو ہیں وہ ڈینمارک سے اٹھے. 15ویں صدی میں یہاں پہ قرآن حکیم جو ہے اس کا نسخہ آیا ڈینش زبان میں. اور اس کے علاوہ جب ہم اپنے ایرانی دوستوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ساسانی ادب کے اوپر جو ڈینش آرتھر کرسٹنسن ہے اس کو ان یونیورسٹیوں میں یا فارسی زبان بولنے والے جو لوگ ہیں اس کو استاد کرسٹنسن کے نام سے مخاطب کرتے ہیں. تو ڈینمارک کا ایک چھوٹا سا ملک جو اس وقت نقشے کے اوپر آپ کو ایک نقطے کی صورت نظر آئے گا، لیکن وہ مادری زبان کے لیے اس قدر خوددار اور خود آگاہ قوم ہے کہ جب جرمنی کا تسلط ہوا تو انہوں نے انڈر گراؤنڈ ہو کر زیر زمین چوری چوری سینسر کے باوجود اپنے اخبارات نکالے اور مختلف گانوں کے ذریعے اپنے قوم کو جوڑے رکھا. میں اکثر بات کرتی ہوں کہ ایک مشہور ترین ڈینش گانا ہے کہ مین پینا اس فمونوہن، کہ ہمارے لبوں پہ پہرے ہیں اور ہاتھ باندھ رکھے ہیں. یہ میرا ترجمہ 2015 میں شائع ہو چکا ہے. تو اس کے ذریعے انہوں نے گیتوں کا پیغام دے دیا. اور اگر ہم اس سے بھی پیچھے چلیں تو جب 15ویں-16ویں صدی میں جو ڈینش زبان کے ماہرین تھے، ماہرین لسانیات تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جرمن سے اور فرانسیسی سے اور لاطینی سے ان کے تسلط سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے. تو انہوں نے اپنی زبان بولنے پر اور اپنی گفتگو کے لیے جو روزمرہ کی زندگی ہے، جو کتابی ہے، جو علمی اور ادبی زبان ہے، ان کا ایک مطالبہ تھا کہ ہر چیز ڈینش میں ہونی چاہیے. بلکہ ان کے جو مختلف ڈینش زبان سے محبان ڈینش تھے انہوں نے کہا کہ ہر وہ انسان جو اپنی زبان نہیں بولنا چاہتا اس کو گندے انڈے مار کر ملک سے نکال دیا جائے. اگر ہم بات کو یہاں پہ اس موضوع کو مختصر کرتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے کہ پاکستان میں مادری زبان کی اگر گفتگو کی جائے تو یہاں پر بھی بالکل یورپ کی طرح جیسے روس میں اور جرمنی میں اور کتنے مختلف علاقے ہیں، پاکستان ایک اتنا قدرت کی طرف سے خوبصورت علاقہ، اور صرف علاقائی اور جغرافیائی نہیں، ایک بہت ہی فخر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ پاکستان میں 50 سے زائد 100 سے کم 72 کے قریب جو زبانیں بولی جاتی ہیں اور ایسی ایسی نایاب اور خوبصورت زبانیں ہیں. اگر ہم بلتستان کی طرف چلتے ہیں تو گلگت اور بلتستان کا جو علاقہ ہے اس کی جو زبانیں ہیں دنیا میں منفرد زبانیں ہیں. چترال کی طرف چلے جائیے، پشتو، بلوچستان، یہ ساری جو زبانیں ان کے آگے سے کتنی بولیاں ہیں، آگے ان کے آگے سے کتنے گروپس ہیں. کیونکہ میرا جو زندگی کا میدان رہا یا تعلیم کا میدان رہا وہ ہمیشہ لسانی رہا، اور اس اعتبار سے میں ابھی بھی اپنے آپ کو ایک بالکل طالب علم سمجھتی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا مادری زبان کے حوالے سے کی جائے تو سب کو جوڑنے کے لیے، جیسے EU سے بریگزٹ کے بعد بھی ابھی تک یورپ کے ممالک میں انگریزی زبان کو ہمیشہ ایک فنکشنل زبان کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جب تک سیاست لسانیات سے نہیں نکلے گی، لسانیات اور سیاست اور ادب کا آپس میں تناؤ برقرار رہے گا، جب تک مادری زبان کو اجازت نہیں دی جائے گی لسانی تفرقات سے ہٹ کے اور قومی تنازع سے ہٹ کے. پاکستان میں بنیادی جو قومیں ہیں، ہمارے پاس قومی زبانیں بہت ہیں. اکثر لوگ میں دیکھ رہی ہوں آج کل میڈیا پر، یا شاید جن لوگوں کا یہ میدان نہیں ہے وہ بات کرتے ہوئے مادری زبانوں میں، یا آپ اس کو علاقائی زبانیں کہتے ہیں، تو میں یہ یہاں پہ اس کو ایمفسائز کروں گی، اس کو بات کرتے ہوئے کہوں گی کہ ہمارے پاس 4 قومی زبانیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بولیاں ہیں اور بعض تو ایسی زبانیں ہیں جو دنیا میں صرف چند لوگ بول سکتے ہیں. تو مادری زبان کا حق ہر ایک کو ہونا چاہیے. لسانی تفرقات کو 1952 سے ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ہر انسان جہاں جہاں پہ جو زبان بولنا چاہتا ہے اس کو ہر صورت میں اجازت ہونی چاہیے. آئین سازی میں اس کی اجازت ہونی چاہیے. قائمہ کمیٹی یا کوئی بھی جو باقی کمیٹیاں ہیں، کسی کو بھی یہ حق
ہرگز نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے رہنے والوں کو ان کی قومی زبانوں سے محروم کرے. انشاءاللہ انہی موضوعات کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. مختلف ہمارے جو ماہر لسانیات یہاں یورپ میں بیٹھے ہیں، مستشرقین جو بیٹھے ہیں، جنہوں نے شروع میں ڈچ والوں نے لکھی اردو کی گرامر، یا انگریزی سے وہ اٹھیں، یا جرمنی جو ہے اس نے سندھی زبان کو پروموٹ کیا، گل کرسٹ وغیرہ. ہم ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور یقیناً ان لوگوں سے بات چیت کریں گے جو ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں. ٹی وی لنک کے ساتھ رہیے. انشاءاللہ یہ جو لسانی محاذ ہے اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. بہت شکریہ. خدا حافظ.